Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम मोहतरम जाहिद खान साहब का एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं और उन्हें बहुत वेलकम करते हैं और ये बताते हुए हमें फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आजकल जो भी डिस्कशंस हो रही हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो मुग़ल मैम के सवालात और जवाबात हो रहे हैं वो काफ़ी लोग उससे मुतासिर होकर सुन रहे हैं। जो फीडबैक हमें मिलती है उस हिसाब से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बातचीत ये लगातार चले और सैटरडे और संडे में क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के लोग ज़्यादा थोड़े फ्री होते हैं तो सैटरडे एंड संडे में कोशिश करेंगे कि मोहतरम जाहिद खान साहब के फॉरेन फॉलोअर से बातचीत हो इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाक। हेलो मिस्टर अमीर फैसल। मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, तो जब भी आप शुरू करें तो मैं हाजिर हूँ। जी अमीर फैसल साहब, मैं पहुँच गया हूँ, तो जब भी आप प्रोग्राम शुरू करें मैं यहाँ पे हूँ ऑफिस में। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम थोड़ा सा आप ये बताएं कि जैसे आप जर्मनी में रहते हैं और ये तो बात सबको मालूम है कि आपकी मुखालफत बहुत ज़्यादा होती है और आप पर अटैक्स वगैरह की कोशिश की गई है, तो आज मैं इस रिगार्डिंग थोड़े से वक्त आपसे लूँगा, फिर उसके बाद मुगल मैम ही आपसे सवाल करेंगे कि जो भी आप अटैक बताते हैं 4 या 5 या जितने भी हुए हैं, क्या उसमें किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के लोग इन्वॉल्व थे या ये कि जर्मनी में आपके कुछ लोग मुखालिफ हैं और खुदा न खास्ता उन लोगों ने भी ऐसी कोशिश की? अगर आप इस रिगार्डिंग जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं और अगर आप नहीं देना चाहें तो क्वेश्चन पास ऑन कर सकते हैं सर। शुक्रिया। इन लोगों में मोरक्को भी थे, सीरियन के लोग भी थे, और फिर जो ये मोरक्को सीरियन इराकी थे, इन्होंने ऐसे लोग भी लिए जिन्हें यहाँ टिप्सी कहा जाता है, उनको भी शामिल किया बीच में, उनको पैसे दे के और बहुत सी चीज़ें दे के। तो ये मुख्तलिफ हमले थे। जो घर पे हमला हुआ वो तो मोरक्को खुद थे और फंसे भी फिर बाद में। फिर जो दूसरा हमला हुआ उसमें भी ये थे। तीसरे हमले में इन्होंने मिक्स लोग खरीदे थे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने चाह के हमले हों, लेकिन पांचों हमलों में एक में पकड़ा गया हमले से पहले ही उसने पुलिस को बता दिया था कि $30,000 दिए गए मुझे। तो ये फिर उनको कैद भी हुई फिर बाकायदा, और मैंने उनको माफ़ी। यहाँ ये है कि जो इस पे कातलाना हमला होता है, अगर वो सजा तो होती है पूरी, लेकिन बाद में अगर जिस पे कातलाना हमला हुआ, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूं, वो मुझसे रिक्वेस्ट करें जेल में और मैं उनकी रिक्वेस्ट मान के उनको माफ़ करता हूं और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फुलफिलिंग करता हूं, तो फिर उनकी उम्र में से, उनकी कैद में से कोई तकरीबन 40% माफ़ हो जाती है। तो ये काम मैंने किए, क्योंकि हर शख्स को माफ़ होना है, हर शख्स के लिए माफ़ी है, और इंसान इसी तरह से बदलता है, और वो बदल भी गए काफ़ी लोग। और उसके बाद आप देख लें कि मेरी एक्टिविटीज़ को नहीं रोक सके, लेकिन यहाँ के हालात ये हैं कि पुलिस, अदालतें, यहाँ इंसाफ मिलता है। ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है। मोहतरम जाहिद खान साहब, जितनी भी कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं तो जाहिर सी बात है वो अदर देन पाकिस्तान की कंट्रीज हैं, तो उन लोगों ने मतलब अपनी मर्जी से ही आपको खुदा न खास्ता कत्ल करने की कोशिश की, या उनके पीछे किसी और लोगों का हाथ निकला या किसी और कंट्री के लोगों का? प्लस उन्होंने आपको मारना क्यों चाहा? क्या नबूवत के दावे की वजह से सर, या कोई बिजनेस वगैरह राइवलरी थी, या क्या था? और हकीकत ये है कि जर्मनी में गन नहीं मिलती किसी को,
وہ صرف یا تو سیاستدان ہو یا کوئی خاص شخص. تو میرے پاس وہ لیگل گن بھی ہے، تو میری گولیوں سے بھی لوگ زخمی ہوئے، بلکہ مرتے مرتے بچے. تو مجھے تو اس میں کوئی انکار نہیں ہے. میں نے اپنا ڈیفینس کیا اور آئندہ بھی کروں گا. پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ کتاب لکھی گئی کہ محمد کا جرم، یہ کرمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد، یہ اس سے پہلے یہ تھا کہ میں نے نبوت کا دعویٰ واپس لوں. پھر جب میں نے یہ کتاب لکھی تو آگ کے اوپر جیسے کوئی پٹرول چھڑکتا ہے، پورا شور مچ گیا جرمنی میں. اور پھر میں نے ایک اور کتاب لکھی کہ اسلام اور جمہوریت ایک ملک میں نہیں رہ سکتے. اور حق بیان کیا میں نے، جہاں اسلام ہوگا وہاں جمہوریت جو ہے اس کا خانہ خراب ہو جائے گا، اور اخیر میں وہ جو ملک ہے اس کی کشتی ڈوب جائے گی. تو یہ تین چیزیں تھیں جس پر پھر سخت قسم کا دباؤ پڑا اور سخت قسم کے حملے ہوئے، اور میں نے برداشت کیے، کیونکہ جب مجھے کہا گیا تھا کہ لکھ تو میں نے لکھا، اور آگے بھی اگر خدا کچھ کہے گا تو وہ بھی لکھوں گا میں. اور وہ کتاب بڑی یہاں پہ مشہور ہوئی، اسے کہتے ہیں اسلام ڈزنٹ بلانگ ٹو جرمنی. اس میں میں نے بتایا تھا کہ انسانی حقوق، عورتوں کے حقوق، اور یہ کہ بولنے کی آزادی، یہ سب کچھ اسلام چھین لیتا ہے. جہاں بھی اسلام جاتا ہے وہاں پہ شریعت کا ایک قید خانہ ہے جس میں ہر چیز کو چھین لیا جاتا ہے. تو وہ کتاب بھی بڑی مشہور ہوئی، ہر کوئی جانتا ہے اسلام ڈزنٹ بلانگ ٹو جرمنی، کہ اس کا آتھر زاہد خان ہے، آتھر. اور اب کہا گیا تھا کہ عیسائیت کے خلاف کتاب لکھ، عیسیٰ کے، وہ بھی میں نے لکھ دی ہے. تو اب میرے خلاف گورنمنٹ بھی ہو گئی ہے، تو ہو جائے. میں نے وہ کام کرنے ہیں جو خدا نے مجھ سے کہے ہیں. اب مجھ پہ مقدمہ چلایا ہوا ہے کرسچن نے، تو وہ بھی دیکھیں گے عدالت کیا کہتی. محترم زاہد خان صاحب، میں آپ کی بات کی اس لیے تائید کر سکتا ہوں کہ میں پہلے ڈیفرنٹ مجاہدین کے گروپس میں ہوا کرتا تھا پاکستان کے، اور ان میں سے ایک ہے جن کو میں استاد بھی کہا کرتا تھا. چلیے جو استاد ایک بار ہو گئے تو انہیں تو استاد ہی کہنا چاہیے. تو انہوں نے بھی، بلکہ میں نے پہلی بار سنا تھا تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے پاکستان کے ریگارڈنگ کہا تھا کہ یہ تو حکومت ہم مانتے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں الیکشن یا ووٹنگ کے ذریعے سرکار چنی جاتی ہے، اور مذہب اسلام ایسا کوئی تصور دیتا ہی نہیں ہے. اس میں تو بس جس نے خدا نے جس کو بنا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، مطلب وہ خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسی نظام کی طرف. اور یہ تو بالکل دیدہ دانستہ یا رات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنے کی چیز ہے، اور دیکھتی ہے کہ بالکل اس حساب سے تو اسلام سپورٹ نہیں کرتا ہے جمہوریت کو، سیکولرزم کو، بھلے کہ اتنا ڈنڈورا یہ لوگ پیٹتے رہے. کیونکہ 1400 سال پہلے خلافت قائم کی گئی، وہ بھی ایک طرح سے تلوار اور ڈنڈے کے زور پہ کی گئی. کوئی پبلک الیکشن، کوئی ووٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی. اور آج کل بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ خلافت ہے، مجھے پتہ نہیں کون کون سے فرقوں میں ہوگی ایسی چیزیں، تو وہ بھی بند کمرے میں بیٹھ کے یہ فیصلے لیتے ہیں اور ان کے اپنے لوگ ہی اس میں شامل نہیں ہوتے. بہرحال خدا سب کا بھلا کرے، خدا سب کے دماغوں کو کھولے اور اوپن کرے. شکریہ. جی محترم، اب سمجھ میں آیا کہ آپ نے کیونکہ یہ کرمنل ایکٹ آف پروفٹ محمد صاحب لکھے ہیں، تو اس میں ایک لاسٹ سوال میری طرف سے آپ یہ بتا دیجئے کہ جیسے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں سورہ توبہ کی کہ جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ایک وہ ہے کہ سورہ مومنون میں if I am not wrong کہ آپ ان کے باپ کو، مطلب کسی فیملی کے اور بیٹوں کو قتل کر سکتے ہیں، اور ان کی عورت لڑکیوں کو لونڈیاں بنا سکتے ہیں، رجسٹر میں لکھ سکتے ہیں اور ریوڈ کی طرح بانٹ سکتے ہیں. اور اس میں سے بھی جو کوئی زیادہ پتہ چل جائے رسول اسلام صاحب کو کہ زیادہ ہی خوبصورت یا سندر کوئی صحابیوں کے پاس چلی گئی تو اس کو وہ لے سکتے ہیں، بھلی 2 عورتوں یا 4 عورتوں کے بدلے میں اس کو رد و بدل کریں یا ایکسچینج کریں، کیا بولنا چاہیے، اور پھر اس کو لا سکتے ہیں اپنے گھر کی طرف، اور راستے میں ہی ٹینٹ لگا کر باہر سپاہی کھڑے کر کے
بتایا جاتا ہے کہ ان سے میاں بیوی والے تعلقات بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو سنا بیوی کا بھی اسٹیٹس دیا گیا۔ بہرحال ان سب باتوں کو آپ قرآن شریف یا اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، یا اس بات کو بھی آپ پروفٹ آف اسلام کی اپنی منمانی بتائیں؟ شکریہ۔ پروفٹ اسلام کی اپنی منمانی ہے، یہ سچ بڑا تکلیف دیتا ہے، اور قرآن میں بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ اور تھوڑا سے چند سپارے آگے چلے جائیں تو لکھتے ہیں کہ جب تک ایک شخص بھی باقی رہ جائے گا اس پہ جہاد ہم کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے۔ اور پھر ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے سوا کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایسی تواتر کی حدیث ہے، تو میں تو سچ کہتا ہوں کہ 10% بھی اسلام کے اندر خدا کا پیغام نہیں ہے، نہ خدا مخاطب ہے۔ میں اگر قرآن کو کھولوں تو 70% جو ہے یا 80% وہ محمد کے اپنے حکمت اور اپنے پیغامات ہیں۔ اس میں کچھ آ جاتے ہیں اپنا فرشتوں کے، اور کوئی 5% سے بھی کم جو ہے وہ خدا کا پیغام۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد جو کہتے تھے وہ اس کے خلاف کرتے تھے۔ ایک طرف کے دین میں جب بنی، دوسری طرف کے ایک بھی اگر رہ گیا تو ہم اس کے خلاف بھی جہاد کریں گے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ادھر مر رہے ہیں محمد، اور ادھر جہاد کو ابھار رہے ہیں، جوش دلا رہے ہیں کہ اگر میں بچ گیا تو میں خود ہند جاؤں گا اور جہاد کروں گا، یعنی کہ ہندوستان کو میں خود لوں گا، اور وہاں جو شہید ہوگا وہ سب سے پہلا شہید اور سب سے بڑا شہید ہوگا۔ تو محمد صاحب نے جو کچھ بھی کیا، اور بعد میں خلیفہ نے کیا ڈنڈے کے زور سے، یعنی کہ زراتش ایران کا کھانا خراب کر دیا، مذہب کا جڑ سے اکھیڑ دیا۔ تو یہ تو حقیقت ہے اسلام کی۔ وہ جو کرمنل ایکٹ ہے اس میں میں نے قرآن سے اور محمد کی حدیثوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ بالکل مختلف کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو قرآن ہے اور یہ حدیثیں جو امام بخاری کی ہیں، اس کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے تھے، یعنی کہ دیکھو ہم کتنے پیسفل ہیں۔ لیکن جو کام ہوتا تھا اس میں بڑا ظلم ہوتا تھا۔ تو اگر وہ زندہ رہ جاتے تو آپ کے آباء و اجداد کو محمد خود ہندوستان میں جا کے اسلام پھیلاتے ہیں، اور آج ہند کا نام و نشان نہ رہتا۔ جس طرح ایران، جس کی حکومت تھی پرشیا کی، زراتش وہ جو نبی تھا، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی ٹریڈیشن انہوں نے جڑ سے اکھیڑ دی، اور مرنے سے پہلے یہ گائیڈنس دے کے گئے تھے محمد۔ تو وہ ابو بکر کے دور میں نہیں ہو سکا، تو عمر کے دور میں وہ کام ہو گیا۔ وہ خالد بن ولید نہیں کر سکا فتح، تو سعد بن وقاص نے فتح کر لیا، لیکن ایک ایک چیز جڑ سے اکھیڑ دی۔ اور یہ ان کا اپنے زندگی کا پلان تھا اگر یہ زندہ رہتے۔ اب یہ مسلمان چیخ کے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ اگر اتنے رحمت للعالمین تھے تو سعد بن معاذ نے غلط فیصلہ کیا تھا، اس کو درست کر دیتے، کہتے کہ جی مجھے رحم آ گیا، معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ ان میں سے جو گرفتار ہو کے لوگ آئے تھے ان میں ایک بچہ بھی تھا، تو لوگوں نے بتایا ان کے صحابہ نے کہ وہ بچہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ اس کا جو پجامہ ہے یا شلوار اس کو کھول کے دیکھو، اگر وہاں بال ہیں تو اس کو بھی قتل کر دو۔ یہ تو ظلم کی انتہا تھی ایکچولی۔ ادھر دیکھو عیسیٰ، وہ معاف کرتا ہے اور کہتا ہے پہلا پتھر وہ مارے کتاب مقدس پہ ہاتھ رکھے جو گناہ گار نہ ہو۔ سبھی گناہ گار تھے۔ اور کہیں تو میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں، جب محمد صاحب کے دور میں یہ کیس لایا گیا تو سنسار کرا دیا۔ میں ہوتا تو کانپ جاتا کہ میرے پاس لونڈیاں بھی ہیں، میں نے قبضے بھی کیے، اور میں تو کانپ جاتا یہ فیصلہ کرتے ہوئے۔ انہیں سنسار کرا دیا، عیسیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔
تبھی تو وہ عمر جو تھا وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا تھا کہ ابھی تو وہ وعدہ ہی پورا نہیں ہوا کہ اسلام غالب نہیں آیا پوری دنیا پر. یہ محمد کیسے مر گئے؟ ابھی یہ واپس آئیں گے، جہاد کریں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا، پھر وفات پائیں گے. یہی تو سارا جھگڑا تھا. پھر وہ ابو بکر آیا، اس نے آ کے کہا کہ اگر جو محمد کی عبادت کرتا تھا اس کا خدا مر گیا ہے اور ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے پیچھے پھر جاؤ گے؟ پھر جا کے عمر کا نشہ اترا. ورنہ ان کا یہی خیال تھا کہ دنیا میں مرنے سے پہلے محمد کے سب کو تلوار کے ذریعے سیدھا کر دیا جائے گا. یہ حالات ہیں اور یہ حقیقت ہے. میں محمد صاحب کے خلاف نہیں ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں. میں کسی نبی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو موسیٰ نے بندے مارے جنگوں کے اندر، میں اس کے بھی خلاف ہوں جو اپنے فیصلے کیے. میں داؤد کے بھی خلاف ہوں جو اس نے بندے مارے اور اپنے فیصلے کیے، اور سلیمان کے بھی. اور یہ جتنے نبی ہیں جنہوں نے خون کی ندیاں بہائیں اور انسانیت پہ ظلم کیا، تبھی تو خدا نے کہا تھا داؤد کو تو میرا گھر نہیں بنا سکتا، تیرے ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے. تو محمد کے ہاتھوں میں بھی خون ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں بھی خون ہے، سلیمان کے ہاتھ میں بھی خون ہے، ہر نبی کے ہاتھ میں خون ہے. جس نے انسانیت کا خون کیا وہ خدا کا گھر نہیں بنا سکتا. تو میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. اب وہ لوگ پیٹ رہے ہیں عالم برزخ کے اندر، تو جو کہہ رہے ہیں وہ میں نے لکھ دیا. تو اگر یہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، انہیں آگے جا کے پتہ لگے وہ جھوٹے ہیں جنہوں نے مجھ سے لکھوائی یہ بات، تو پھر ان کا کیا ہوگا، ان مذہب والوں کا. جی سب اہل محفل کی خدمت میں سلام. محترم زاہد خان صاحب کوئی میسج ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ آ جائے اور میں اس کو سن لوں، تو اس کے بعد میں اپنے سوالات شروع کرتی ہوں انشاءاللہ. بالکل یہی حال کرشنا کا، یہی حال گوبند سنگھ کا، یہ لین لگی ہوئی ہے نبیوں کی. خدا نے کہا میرا گھر نہیں بنانا. مراد یہ ہے کہ ان سے وہ گھر نہیں بنے گا کہ جس گھر میں، جس دل کے مسکن کے اندر خدا کی ذات محبت الہی میں آ کر بسے گی، یہ وہ نہیں بنا سکتے. تو پھر دیکھ لیں ان کی سب پہ لپیٹ دی. میں نے نہیں کہا، ان کی سب لپیٹ دی، ان کی شریعتیں لپیٹ دی، اور نئے آدم سے نئی دنیا شروع ہوگی. تو حقیقت مجھے بتانی پڑے گی. تو یہ میرے آباء و اجداد نہیں ہے، میں آباء و اجداد ہوں آدم نئی نسل کا. اور مجھ سے جو دنیا شروع ہوگی وہ دنیا شروع ہوگی جہاں خدا اپنا چہرہ ہرگز نہیں چھپائے گا. جی محترم زاہد خان صاحب، میں اوپر آپ کی آڈیو سن رہی تھی، اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ قتل و غارت کرنا اور جہاد کے نام پہ یہ سب کچھ کرنا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہ جب یہ جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کو فرشتوں کی مدد حاصل ہوتی تھی. اور قرآن پاک میں 2-3 جگہ پہ کچھ اس طرح ہے، مجھے صحیح آیت تو یاد نہیں، کہ اگر تم میں سے اتنے اہل ایمان ہوں گے تو وہ اتنوں پر غالب ہوئیں گے اور ہم اتنے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کریں گے. اور دوسری جگہ ہے شاید ہم 5000 فرشتوں کے ساتھ مدد کریں گے. پھر ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے، اس لیے اگر یہ 200 ہیں تو 2000 فرشتوں کے ساتھ مدد ہو. مطلب اس طرح کر کے، شاید میں کچھ غلط نہ بول جاؤں، اس لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فرشتوں کی مدد بھی ساتھ ساتھ مل رہی ہے، جس کی وجہ سے کامیابیاں بھی مل رہی ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا اس طرح سے قتل و غارت، تو پھر فرشتوں کو مدد کے لیے کیوں بھیجا جاتا تھا؟ بدر کی جنگ میں بھی فرشتوں کی مدد حاصل رہی، اور اس کے علاوہ بھی جب ایک دفعہ وہ مٹھی بھر کنکر پھینکے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی ہے، یعنی یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ ہمارا ہاتھ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جب انسان پڑھتا ہے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم سے یہ جنگیں تھیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی مدد شامل حال تھی.
اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پلیز بتائیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، لیکن سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ایک انڈائریکٹ ڈومین ہے جو فرشتوں سے وابستہ ہے اور ایک ڈائریکٹ ڈومین ہے جو خدا سے ہے. تو یہاں فرشتے کام کر رہے ہیں اور انہیں بھی پتا تھا کہ محمد بہت غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں اندھیرا ہو چکا تھا توحید کے نام پر. جو بیٹا آیا تھا جس نے سب سے زیادہ خدا کے متعلق بتانا تھا، وہ بھی کنفیوژن ڈال گیا تین خداؤں کی. ہند میں بھی اندھیرے تھے خداؤں کے، کتنے خدا، بدھ مذہب میں بھی، اور ادھر کنفیوز جائیں جدھر بھی چلے جائیں آپ. اور یہودی بھی جو ہے وہ عبادت کرنی شروع کر دی تھی عزیز کی. تو اتنے اندھیروں میں جو سب سے پہلا مقصد تھا فرشتوں کا وہ یہ تھا کہ توحید کو واپس لایا جائے. اگر توحید ہی گم ہو گئی تو پھر سب کچھ کیا. تو یہ فرشتوں کے بعد جبرائیل اور یہ جو فرشتے ان کے پاس اتھارٹی نامہ تھا، تو اس ڈیمینشن کے اندر فرشتوں نے مدد کی، گیو اینڈ ٹیک کیا. غلط تھا، ٹھیک تھا، لیکن جو ایک کام کرانا تھا وہ محمد صاحب سے کرا دیا کہ اللہ کے سوا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد اور بہت سی چیزیں جس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی فرشتوں کے درمیان اور محمد صاحب کے درمیان. تو ایک پرائورٹی تھی جو سب سے اہم، وہ انہوں نے کرا دی. تو اتھارٹی نامہ تو ہے، جب انسان نیچے گر جائے تو پھر فرشتے کام کرتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ڈیمینشن میں جائیں آپ خدا کے تو پھر خدا محبت الہی ہے. جیسے عیسیٰ نے کہا تھا کہ معاف کر اور خدا کی طرف ہو جائے جیسے وہ کامل ہے. مراد یہ محبت الہی ہوئی. اور یہ ٹیچنگ تھی کہ لو اینڈ فرگیونیس. تو عیسیٰ نے کہیں تو نمائندگی کی ہے ڈائریکٹ ڈیمینشن میں خدا کی، لیکن پھر جو اور مٹیریل تھا، آسمانی باتیں، اگر وہ بھی بتا دیتا تو اس کا فائدہ یہ ہو جاتا کہ نہ عیسائیت آتی نہ اسلام آتا. اگر خدا کی دنیا نہیں آتی تو بہت اچھی دنیا آ جاتی جہاں پہ جلدی ہی کوئی مسیح آ جاتا اور انسانیت کی کشتی کو خدا کی طرف موڑ دیتا. تو یہ بڑی کمپلیکیشن ہے. ان کمپلیکیشن کو سلجھانے کے لیے پورا جو چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنی پڑتی ہیں. تو آپ دیکھ لیں، آپ ڈائریکٹ ڈومینین خدا مجھ سے ہم کلام ہے. مجال ہے کہ وہ کہے کہ لشکر لے کے وہاں جا یا ان پہ حملہ آور ہو. ہاں، ڈیفنس کی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی آ کے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرتا ہے، وہ تو یونائٹڈ نیشن کیا ہر عدالت دیتی ہے ڈیفنس کی اجازت. تو وہ حالات جو تھے وہ فرشتے کام کر رہے تھے. میں ایک اپنا ذاتی واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو ڈائریکٹ ڈیمینشن خدا کا، اس میں کیا ہوتا ہے. جب یہ جنگلوں میں لوہے کی سلاخوں، چھریوں کے ساتھ یہ حملہ آور ہوئے مجھ پر چاروں طرف سے، تو جب انہوں نے حملہ کیا اور چاہا کہ میرے ٹکڑے کر دے، تو جب میری گن نکلی تو ایک دم نور میں سے آواز آئی، مارنا نہیں ہے کسی کو، صرف زخمی. تو میں نے صرف پیروں پہ ماری. میں چاہتا تھا کہ میں سب کو مار دیتا، لیکن وہاں بھی خدا کو رحم آ گیا اور یہ سارے نزدیک کھڑے ہوئے تھے. تو یہ بھاگے تو میں چاہتا تو یہ سب کو بھی مار دیتا، لیکن آخری لمحوں تک خدا مہربان ہے اور انسانیت پر رحم کرتا ہے اور کہا کہ جانے دے، معاف کر ان کو. تو یہ ذاتی واقعہ میں خود بتا دیتا ہوں. جی بہت شکریہ زاہد خان صاحب.
اصل میں کسی بھی چیز کو جاننے اور سمجھنے کے کئی نقطۂ نظر ہوتے ہیں. ہر بندہ جس جگہ کھڑا ہوتا ہے اس اینگل سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہاں میرے ذہن میں ایک دو اور سوال پیدا ہوئے جو آپ کے نقطۂ نظر سے کچھ مختلف ہیں. امید ہے کہ آپ اس کا بھی جواب دیں گے اور سننے والوں کو بھی سیٹسفائی کرنے کی پوری کوشش کریں. ہر زمانے میں ہر زمانے میں پیغام پہنچانے کے طریقے مختلف رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے پیغام پہنچانے کے لیے پرسن ٹو پرسن جانا پڑتا تھا. آج کے زمانے میں جب آپ پیغام پہنچا رہے ہیں تو انٹرنیٹ ہے، سہولت ہے. اب آپ دیکھیں اتنی دور بیٹھے ہیں، مختلف لوگوں کے مختلف کنٹریز میں بیٹھے ہیں، ان تک آپ کا پیغام پہنچ رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے. اس زمانے میں پرسن ٹو پرسن جانا پڑتا تھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ 13 سال جو مکہ میں گزارے اس میں جتنا اہل مکہ نے ظلم و ستم کیے وہ بھی مثالی تھے. اور اس کے بعد اس زمانے میں اب خدا تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرا پیغام پہنچاؤ. اب جس نے پہنچانا ہے اس نے اپنے زمانے کے حالات دیکھنے ہیں. اس زمانے میں شخصی حکومتیں تھیں. کہیں کیسر و کسریٰ کی حکومت ہے تو کہیں ہرقل کی حکومت ہے، تو اس طرح کر کے جو بڑی بڑی حکومتیں اور تہذیبیں تھیں. تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو کسی کو گھسنے بھی نہ دیتے کہ تم آ کے کون سا مذہب لے کے ہمارے لوگوں میں پھیلا رہے ہو. اور شخصی حکومت کا ٹیرر بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اگر جہاد کرنے پڑے تو ان حکومتوں کو جب تک زور توڑا نہ جاتا عام لوگوں تک پیغام کیسے پہنچایا جاتا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جو جہاد وغیرہ کا فیور کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان شخصی حکومتوں کا زور توڑنے کے لیے لڑنا پڑا. اس کے بعد جب عوام کے سامنے پیغام پیش ہوا تو جس کا دل کیا اس نے قبول کیا، جس کا دل نہیں کیا اس نے نہیں قبول کیا. جنہوں نے کہا ہم اپنے دین پہ رہنا چاہتے ہیں انہیں کہہ دیا گیا تم رہو، تم جزیہ دے دو، تمہاری حفاظت ہمارے ذمے ہے. کسی کا مندر، مسجد، مندر، کلیسا، گرجا، کوئی چیز نہیں ڈھائی گئی بلکہ ان کو تحفظ دیا گیا. تو میرا مطلب ہے کہ تلوار سے لوگوں کو مسلمان تو نہیں کیا گیا نا. تلوار کا استعمال اگر کیا گیا تو ان شخصی حکومتوں کا زور توڑنے کے لیے کیا گیا. یہ میرا خیال ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ محمد صاحب آپ نے اپنے آخری وقت میں کہتے ہیں کہ عرب میں 2 مذہب نہ چھوڑے جائیں، یعنی صرف اسلام ہوگا، باقی سب کا صفایا کیا جائے. اب اس سے آپ کیا مطلب لیتی ہیں؟ اب تو وہ فتح پا گئے تھے، اب تو سب کچھ ہو گیا تھا. عرب کے اندر صرف ایک مذہب رہے گا اور وہ اسلام ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری طرف کہ جب تک مکہ کے اندر جو ظلم ہوئے وہاں تو محمد صاحب کے پاس نہ طاقت تھی، وہاں تو بیچارگی کا ماحول تھا، تو وہاں کر بھی کیا سکتے تھے. جب آئے مدینہ تو آپ دیکھ لیں پہلا ہی دور پڑتا ہے کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا تھا اس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی اور وہ بچ کے نکل گیا. تو یہاں بھی تو پہل محمد صاحب سے ہوئی ہے، وہ تھوڑی آئے تھے حملہ کرنے کے لیے مکہ سے. تو جب وہ پھر آئے بعد میں اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، تو اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ اور جن کو معاف کیا گیا جب مکہ فتح ہوا تو وہ ان کے چاچے مامے یہ سب کچھ ان کے ہی تھے. پتہ لگ گیا نا وہاں پر کہ ان کو ماننا پڑے گا جو کٹر ان کے خلاف تھے. تو وہاں تو معاف کر دیا، چلو ٹھیک ہے. ان کو کیوں نہیں معاف کیا جن کے متعلق صرف الزام ہی ہے کہ انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی اور دیوار پہ چڑھ کے پتھر پھینکنا چاہتے تھے، جبرائیل نے مجھے بتا دیا. وہ صرف الزام کے اوپر
ان سب کو لٹا دیا گیا اور ایک ایک کو ٹکڑے کر دیا گیا، تو وہاں بھی تو معاف کیا جاتا نا، وہاں کیوں نہیں معاف کیا؟ اپنوں کو معاف کر دینا بڑا آسان ہے، تو دوسروں کو بھی معاف کیا جاتا نا، جیسے عیسیٰ کہتے ہیں اپنوں سے تو سب کوئی نیکی کر لیتا ہے، ذرا غیر سے بھی تو نیکی کر کے دکھا۔ پھر ہندوستان تو بہت دور پڑا تھا، وہ اپنی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، چھوڑ دیتے، یعنی ادھر موت آئی ہوئی ہے اور ادھر ہند کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ اگر میں بچ گیا اس بیماری سے تو ہند کا جہاد میں کروں گا، اور جو اس میں مرے گا وہ سب سے بڑا شہید ہوگا۔ تو وہ ہند والے کیا کہہ رہے تھے، تنگ کر رہے تھے محمد صاحب کو کہ ایران کو کراس کر کے جانا ہے اور پھر اور ملکوں کو، اور ہندوستان پہ جا کر ان کا خون بہانا ہے۔ تو پھر کہہ دیتے جی فتح ہوگی، فتح ہو گیا ہے، بس آپ جو چاہے اپنے مذہب کی عبادت کریں، میں نے خدا کا دین کے وہ ایک ہے پھیلا دیا، بات ختم ہو جاتی۔ وہ تو اور پلان بنائے جا رہے ہیں کہ ایران تو خدا کی عبادت کرتا تھا، زراتشت، ان کو ہی چر سے کھڑوا دیا۔ یہ جو ابو بکر تھے، عمر تھے، یہ ایسے جانتے تھے کہ محمد صاحب کو جیسے اپنی بیویوں کو جانتے ہیں، تو ان کو نصیحت کر کے گئے کہ اس کا بھی کام انہوں نے وہی کام کیا جو بتا کے گئے تھے محمد۔ تو وہ تو اہل ایمان تھے، وہ تو ماننے والے تھے، ان کو بھی جڑ سے کیوں کھیڑ دیا پھر ایران اور زراتشت کے لوگوں کو؟ جی محترم زاہد خان صاحب، تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بنائے ہوئے مذہبی رہنماؤں اور گدی نشینوں اور لیڈروں کی تو ان کی زندگی میں بھی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی بہت عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی قبروں پر جا کر مرادیں مانگتے، سجدے کرتے ہیں، تو لیکن اور کوئی ان کے بزرگ پر تنقید کر دے تو اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، تو یکا یک پانسا پلٹ جاتا ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس کو خود بناتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، خدا جس کو بھیجتا ہے اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ ابن زکریا کا ایک قول ہے کہ تم جو تمہارے آباء و اجداد نبی مر چکے ہیں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے آگے تم نیازیں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہمارے زمانے میں تو ہم اپنی جان پیش کرتے، ان سے محبت کرتے، عقیدت کرتے، لیکن دیکھو اب میں موجود ہوں، تم میرے ماننے کے در پہ ہو، تو تمہارے آباء و اجداد اور تم میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی جو خدا نے خبر دی کہ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ باتیں کھول دیتا آسمان کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت کا وقت آ گیا، تو وہ باتیں کھول دیتا تو نہ یہ اسلام میں سختی آتی، نہ یہ عیسائیت میں، بلکہ مذہب آنے کی بجائے ایک عجیب سی دنیا ہوتی جس میں خدا کی تلاش شروع ہو جاتی۔ اب مذہب کے اندر جو زور پڑتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ روایتی انداز میں دو چار جو نیکیاں وہ کر لو اور ہمارے نبی جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ زور ہے۔ اس سے آگے ان کی روحانی سے بند ہوتی ہے اور کھلتی جب ہے، جیسے محمد کے متعلق خدا نے بتایا کہ اس کو بہت سی باتیں اور بھی بتائی گئی تھی، تو یہ کھول دیتا تو اسلام میں اتنے صوفی آ جاتے زندہ تعلق والے
کہ وہی لے آتے خدا کی دنیا. وہ بھی مارے گئے. جب محمد صاحب نے ڈگا لگا دیا میرے بعد نبی نہیں اور ایک راہ دکھا دی تو وہ یا خاموش ہو گئے یا مارے گئے. تو یہ جو سب سلسلہ چل رہا ہے اب یہ اندھے پن کا ہے. اس اندھے پن کی دیوار کو کون توڑے گا تاکہ یہ مسائل حل ہوں. اب خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے انسانیت کی روحانی سے کھول میری طرف تاکہ معاملہ طے ہو اور انسان کو نجات ملے. اب دیکھیں عیسائیت اپنے آپ کو کتنا امن پسند کہتے ہیں, محبت اور معاف. جو ہی میں نے کتاب لکھی تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی تو فلمیں بنائی انہوں نے, اب مکالمہ کیا ہوا ہے. چاہتے ہیں کہ مجھے دوزخ میں ساڑ کے آئیں. یعنی کہ ویسے تو یہ مسلمان تو خود ہی ساڑ کے آتے نا, لیکن وہی حال ہے کہ عیسیٰ پر ان کے اندر وہ نفرت پھیل جاتی ہے اگر کوئی سچائی اور حقیقت بتائے تو اب ان کا بس نہیں چلتا. مسلمانوں کا بس چلتا ہے کیونکہ ان کے محمد نے ترغیب دی تو وہ خود مار کے آتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے جیل ہو جائے اور مجھ پہ یہ ہو جائے, بلکہ بد دعا تک دیتے ہیں. تو یہ اندھا پن ہے انبیاء سے لٹک جانے کا. اس رستے کو صاف کر دو, خدا کی ذات کو سامنے لے آؤ, سارے معاملات طے ہو جائیں گے. جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب. آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر سب باتیں کھول دیتے جو خدا تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی تو اسی وقت خدا کی بادشاہت آ جاتی. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ساری باتیں کھول رہے ہیں, تو 10-12 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں. ایک ایک بات آپ نے کھول کے بیان کر دی. 50 سال ہو گئے آپ کو مشن میں, آپ نے ہر بات کھول کر بیان کر دی, لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ شاید 2040 تک جرمن قوم تیار ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے پہاڑ پر جلوہ گر ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے کتاب میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ باتیں بتا جاتے تو 40 سال یا 80 سال یا دوسری نسل یہ معاملہ طے ہو جاتے کیونکہ بنیاد رکھ دی گئی تھی. اب میرا مسئلہ اور ہے, اگر پاکستان کے اندر, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, ایسے حالات ہوتے جیسے جمہوری حالات ہیں یا عیسائی ملک ہے تو میں نے بہت جلد اس معاملے کو نمٹا دیا تھا خدا کی محبت اور اس کے راز کھول کے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر ہندوستان تو بہت دور پڑا تھا, وہ اپنی عبادت کرتے تھے, پوجا کرتے تھے, چھوڑ دیتے. یعنی ادھر موت آئی ہوئی ہے اور ادھر ہند کا پروگرام بنایا جا رہا ہے کہ اگر میں بچ گیا اس بیماری سے تو ہند کا جہاد میں کروں گا اور جو اس میں مرے گا وہ سب سے ہی بڑا شہید ہوگا. تو وہ ہند والے کیا کہہ رہے تھے, تنگ کر رہے تھے محمد صاحب کو کہ ایران کو کراس کر کے جانا ہے اور پھر اور ملکوں کو اور ہندوستان پہ جا کر ان کا خون بہانا ہے. تو پھر کہہ دیتے جی فتح ہو گیا ہے, بس آپ جو چاہے اپنے مذہب کی عبادت کریں. میں نے خدا کا دین کے وہ ایک ہے پھیلا دیا, بات ختم ہو جاتی. وہ تو اور پلان بنائے جا رہے ہیں کہ ایران تو خدا کی عبادت کرتا تھا, زراتشت, ان کو ہی جڑ سے کھڑوا دیا. یہ جو ابو بکر تھے, عمر تھے, یہ ایسے جانتے تھے کہ محمد صاحب کو جیسے اپنی بیویوں کو جانتے ہیں. تو ان کو نصیحت کر کے گئے کہ اس کا بھی کام انہوں نے وہی کام کیا جو بتا کے گئے تھے محمد. تو وہ تو اہل ایمان تھے, وہ تو ماننے والے تھے, ان کو بھی جڑ سے کیوں کھیڑ دیا پھر ایران اور زراتشت کے لوگوں کو.
جی محترم زاہد خان صاحب، تفصیلی جواب کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں اپنے اگلے سوال کی طرف آتی ہوں کہ یہ سوال ہمیشہ میرے ذہن میں کھٹکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بنائے ہوئے مذہبی رہنماؤں اور گدی نشینوں اور لیڈروں کی تو ان کی زندگی میں بھی بہت عزت کرتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی بہت عزت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی قبروں پر جا کر مرادیں مانگتے، سجدے کرتے ہیں، تو لیکن اور کوئی ان کے بزرگ پر تنقید کر دے تو اس کی جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے اس کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جو بھی کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کا پیغمبر ہوں، تو یکا یک پانسا پلٹ جاتا ہے اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جس کو خود بناتے ہیں اس کی عزت کرتے ہیں اور خدا سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، خدا جس کو بھیجتا ہے اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ عیسیٰ ابن زکریا کا ایک قول ہے کہ تم جو تمہارے آباء و اجداد نبی مر چکے ہیں ان کی پوجا کرتے ہو، ان کے آگے تم نیازیں دیتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر وہ زندہ ہوتے ہمارے زمانے میں تو ہم اپنی جان پیش کرتے، ان سے محبت کرتے، عقیدت کرتے، لیکن دیکھو اب میں موجود ہوں، تم میرے ماننے کے در پہ ہو، تو تمہارے آباء و اجداد اور تم میں فرق کیا ہے؟ ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہو گئی جو خدا نے خبر دی کہ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ باتیں کھول دیتا آسمان کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہت کا وقت آ گیا، تو وہ باتیں کھول دیتا تو نہ یہ اسلام میں سختی آتی، نہ یہ عیسائیت میں، بلکہ مذہب آنے کی بجائے ایک عجیب سی دنیا ہوتی جس میں خدا کی تلاش شروع ہو جاتی۔ اب مذہب کے اندر جو زور پڑتا ہے وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ روایتی انداز میں دو چار جو نیکیاں وہ کر لو اور ہمارے نبی جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ زور ہے۔ اس سے آگے ان کی روحانی حصے بند ہوتی ہیں اور کھلتی جب ہیں، جیسے محمد کے متعلق خدا نے بتایا کہ اس کو بہت سی باتیں اور بھی بتائی گئی تھیں، تو یہ کھول دیتا تو اسلام میں اتنے صوفی آ جاتے زندہ تعلق والے کہ وہی لے آتے خدا کی دنیا، وہ بھی مارے گئے۔ جب محمد صاحب نے ڈکا لگا دیا میرے بعد نبی نہیں اور ایک راہ دکھا دی تو وہ یا خاموش ہو گئے یا مارے گئے۔ تو یہ جو سب سلسلہ چل رہا ہے اب یہ اندھے پن کا ہے۔ اس اندھے پن کی دیوار کو کون توڑے گا تاکہ یہ مسائل حل ہوں؟ اب خدا نے مجھے بھیجا ہے کہ جا کے انسانیت کی روحانی سے کھول میری طرف، تاکہ معاملات طے ہو اور انسان کو نجات ملے۔ اب دیکھیں عیسائیت اپنے آپ کو کتنا امن پسند کہتے ہیں، محبت اور معاف۔ جو ہی میں نے کتاب لکھی تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی، تو فلمیں بنائی انہوں نے، اب مکالمہ کیا ہوا ہے، چاہتے ہیں کہ مجھے دوزخ میں ساڑ کے آئیں۔ یعنی کہ ویسے تو یہ مسلمان تو خود ہی ساڑ کے آتے نا، لیکن وہی حال ہے کہ عیسیٰ پر ان کے اندر وہ نفرت پھیل جاتی ہے اگر کوئی سچائی اور حقیقت بتائے تو اب ان کا بس نہیں چلتا۔ مسلمانوں کا بس چلتا ہے کیونکہ ان کے محمد نے ترغیب تھی تو وہ خود مار کے آتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ مجھے جیل ہو جائے اور مجھ پہ یہ ہو جائے، بلکہ بد دعا تک دیتے ہیں۔ تو یہ اندھا پن ہے انبیاء سے لٹک جانے کا۔ اس رستے کو صاف کر دو، خدا کی ذات کو سامنے لے آؤ، سارے معاملات طے ہو جائیں گے۔
جی شکریہ محترم زاہد خان صاحب، آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر سب باتیں کھول دیتے جو خدا تعالیٰ نے ان کو بتائی تھیں تو اسی وقت خدا کی بادشاہت آ جاتی. تو لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ساری باتیں کھول رہے ہیں، تو 10-12 کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، ایک ایک بات آپ نے کھول کے بیان کر دی. 50 سال ہو گئے آپ کو مشن میں، آپ نے ہر بات کھول کر بیان کر دی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی آثار پیدا نہیں ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے؟ بعض جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ شاید 2040 تک جرمن قوم تیار ہو جائے کہ خدا تعالیٰ اس کے لیے پہاڑ پر جلوہ گر ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے کتاب میں اس کی تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر عیسیٰ ابن زکریا وہ باتیں بتا جاتے ہیں تو 40 سال یا 80 سال یا دوسری نسل یہ معاملہ طے ہو جاتے کیونکہ بنیاد رکھ دی گئی تھی. اب میرا مسئلہ اور ہے، اگر پاکستان کے اندر، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسے حالات ہوتے جیسے جمہوری حالات ہیں یا عیسائی ملک ہیں، تو میں نے بہت جلد اس معاملے کو نمٹا دیا تھا خدا کی محبت اور اس کے راز کھول کے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے میرا درخت اکھاڑا گیا کیونکہ وہاں تو جان سے مار دیتے ہیں نبی کو. پھر میرا ایک وقت ضائع ہوا مختلف ملکوں کے اندر. تو یہ 50 سال کا جو یہ اورنج ہے اس کو نچوڑیں، تو اس اورنج کو جو نچوڑے کے دیکھیں گے تو تبلیغ کا جو اصل وقت جو پبلک میں آیا ہے، جہاں پہ کنٹراورسی اور پیغام پہنچا ہے جرمن قوم کو وہ بہت تھوڑا ہے. تو باقی تو وہ تھا نا کہ جیسے مکہ کے اندر یہ خفیہ تعلیمات دیتے تھے، اتنا وقت دیا تو 13 سال دیے تو 39 لوگ تھے، بلکہ ان میں سے بھی کوئی کافی اپنا مکہ میں رہ گئے. تو جو یہ اب وقت ہے، خدا نے مجھے خبر دے دی ہے کہ دوسری یا تیسری نسل میں یہ پودا جو ہے یہ قد آور ہوگا اور اپنے پھل دے گا. لیکن آج بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اگر خدا نے اس قوم کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، دل پھیر دیے. لیکن میرا کام جو ہے، میں اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں کرتا، میں بڑا ریئلسٹک شخص ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے گا. اب آ جاتے ہیں کہ وہ آئے گا پہاڑ. اس واقعے کو بھی میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پہ جب آئے گا، جب خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے لیے ایک قوم تیار کر، وہ قوم تو تیار ہی نہیں ہو رہی ابھی. تو اگر ان کے وقت میں نہیں آئے گا تو 2080 میں آئے گا. محبت تو کبھی ضائع نہیں ہوگی، وہ تو آج یا کل یا ہمیشہ اپنا پھل لے کے آئے گی. لیکن مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کتنی محنت یا کتنی فاؤنڈیشن تیار کر رہا ہوں. تو دوسری یا تیسری نسل کے اندر حالات بدل گئے تھے جرمنی کے. یہی جرمنی تھا جو یورپ کو سچائی کا نور دے رہا تھا، یہی جرمنی تھا جہاں سے تعلیمات پھر آگے پھیلی. سو اٹس اے کوشچن آف ٹائم. ایک درخت کے لیے وقت چاہیے. جیسے خدا نے کہا تھا کہ عیسیٰ کو روم چلا جائے، اگر وہ روم چلا جاتا تو 296 سال کی مصیبتیں اور جو کروڑوں لوگ مارے گئے وہ نہ مارے جاتے. یہ انسانی غلط فیصلہ کرتے ہیں، یہ نبیوں سے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کا جو وہ ہے پیغام یا جو اس کا پلان ہے وہ کبھی نہیں بدلتا. جی محترم، اتنی تفصیل سے جواب دینے کا شکریہ. یہاں یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء اپنے مشن کے لیے، خدا تعالیٰ کی منشا پوری کرنے کے لیے پوری عمریں لگا دیتے ہیں، بے حساب قربانیاں دیتے ہیں، جیسے آپ بھی دے رہے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑھاپے کی اولاد جو تھی حضرت اسماعیل کو صحرا میں چھوڑ آئے،
دوسرے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے کے لیے پہاڑ پر لے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ وعدے جو تھے وہ پورے ہونے میں صدیاں گزر گئیں۔ یعنی وہ جو ایک انہوں نے ان کی دعا تھی کہ اے اللہ یہاں پہ ایک ایسا نبی مبعوث کر جو لوگوں کو قرآن اور حکمت سکھائے اور تیری آیات کی تلاوت کرے اور ان کو پاک کرے وغیرہ وغیرہ، وہ پیشگوئی کہتے ہیں جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی، یعنی کئی نسلیں گزر گئیں بیچ میں۔ تو یہاں مجھے یہ شعر یاد آ رہا ہے کہ ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہے۔ یعنی اپنی زندگی میں کچھ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا انبیاء کو۔ بہت خوب کہا آپ نے، لیکن ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ آدم آئے تو پھر 1600 سال لگ گئے، تو پھر نوح آئے، نوح گئے تو پھر 400 سال لگ گئے، ابراہیم آئے، ابراہیم گئے تو پھر لمبا وقت پڑ گیا، اسحاق اور یعقوب، اور پھر یوسف آئے، پھر 400 سال کی غلامی کے بعد موسیٰ آئے۔ یہ اتنا وقت کیوں لگ گیا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اندھیرے زیادہ چھا گئے تھے ظلمت کے، اور تواتر کے ساتھ اگر نبی آ جاتے تو یہ اندھیرے ظلمت کے اتنے زیادہ نہ ہوتے۔ اب دیکھو خدا کی ذات کیا کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے دیکھو میں آیا، مجھے دیکھا، پرکھا، اپنا دل کہا، اور پھر کہہ رہی ہے کہ اب زمین انبیاء سے بھر جائے گی۔ تو مراد یہ ہے کہ اب وہ ٹکے نہیں لگیں گے جو لگے اور ظلمت کے اندھیرے کافی لمبے رہے۔ تو یہ عنایات ہے اور یہ صلہ ہے کہ میری زندگی میں 15 نبی آ چکے ہیں جن سے براہ راست خدا مل چکا ہے۔ تو جس دنیا میں تواتر سے نبی آئیں گے وہ ٹھوکر کیسے کھا سکتی ہے؟ اس لیے خدا نے کہا کہ اب زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی، خدا کے نور سے، اور نیا آسمان نئی زمین ہوں گے۔ میں تو اس بات کو مانوں گا جو خدا مجھے کہہ رہا ہے، جو ماضی میں ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کو صحرا میں چھوڑ آئے، تو یہ تو ابراہیم کی غلطی تھی، پڑھ لیں میری کتابوں میں۔ اور اس کو قربانی کا دمبا بنایا، یہ بھی ابراہیم کی غلطی تھی۔ تو جب انسان اپنے خاندان کو اس میں طاقت نہ رہے، جیسے ابراہیم میں طاقت ہی نہیں رہی، وہ آپس میں اتنے بکھیرے کیے، ابراہیم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے۔ تو اگر طاقت ہوتی تو یہ معاملات پیش نہ آتے، نہ وہ صحرا میں جاتی بی بی ہاجرہ، نہ سارا چھوڑ کے جاتی۔ تو اس لیے ایک آدم کا ایسا آنا ضروری ہے کہ جو پہاڑ کی طرح ڈٹ جائے۔ اس بات پر خدا نے مجھے مبارک کہا، اور مبارک کہہ کے مجھے اپنا دل کہا کہ یہ میرا دل ہے، اور دیکھ لو خدا نے کہہ دیا اب میری دنیا آ گئی، اور ہم نے مان لیا دل و جان سے۔ محترم زاہد خان صاحب، اب دیکھیں نا یہ دونوں کام جو ہوئے یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہی کیے نا۔ 3 دن فرشتہ آ کے کہتا رہا کہ بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کو ذبح کرو، فرشتہ خواب میں کہتا رہا، اور اتنی وہ دعائیں بھی مانگ رہے تھے، اور پھر بیٹے کو بھی خواب میں اشارہ ہوا کہ تم اس مقصد کے لیے تیار ہو جاؤ، بچہ بھی تیار ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کیا، وہ میرا مطلب ہے انہوں نے غلطی کہاں سے کی جب انہوں نے خدا تعالیٰ کا حکم مانا؟ اور اگر انہوں نے حضرت اسماعیل کو لے جا کر وہاں پہ وادی غیر آباد میں چھوڑا
تو اگر اللہ کا حکم مانا تو پھر غلطی کہاں سے کی؟ یہ تو بہت بڑی قربانی تھی، بڑھاپے کی اولاد، اور پھر اس طرح سے اس کو لے جا کے صحرا میں چھوڑنا، یہ بات پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں. آئی ایم ریئلی ریئلی سوری، مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. محترم زاہد خان صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اب اس موقع پہ میں ضرور یہ بات ڈسکلوز کرنا چاہوں گا کہ ہزاروں مخالفتیں صحیح ہمارے اس فیصلے کی کہ محترم زاہد خان صاحب کو انوائٹ کیا جاتا ہے پیور ڈسکشن گروپ میں، ہزاروں ہم کو گالیاں صحیح، ایبیوزز صحیح، بٹ ان سب کے باوجود جو ہم یہ اقدام اٹھا رہے ہیں اور یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اس کی مین وجہ ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نبیوں کے ریگارڈنگ صرف سنا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، اور آج جب ہمارے سامنے محترم زاہد خان صاحب جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ نبی ہیں، اب اگر ان کے دعوے میں اور خدا کے درمیان خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہے تو وہ تو خدا جانے اور محترم زاہد خان صاحب جانے، بٹ کم سے کم میں نے یہ سوچا کہ ایک ایسی محترم شخصیت جب ہمارے پاس دنیا میں اویلیبل ہے، پلس وہ عظیم شخصیت جو کہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ نبی ہے، ہمارے پیور ڈسکشن گروپ میں تشریف لانے کو تیار ہے اور ہمارے باتیں بتانے کے تیار ہیں، اور ہم کسی بھی طرح کے سوال کر رہے ہیں اس کے جوابات دے رہے ہیں، اور کیا پتا کہ کب زندگی کی شام ہو جائے تو محترم زاہد خان صاحب کا ود ریسپیکٹ ہمیشہ سے ویلکم کریں گے اور ان کی تعلیمات سنیں گے. اور جیسے کہ مجھے جانکاری ملی ہے کہ محترم جمبا صاحب کا بھی نبی ہونے کا دعویٰ ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے، پتہ نہیں زندگی میں پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، کہ اگر وہ بھی تشریف لائیں اور ہمیں تعلیمات دیں. پلس جو احمدیز اپنے خلیفہ کو کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی تشریف لائیں تھوڑی بہت ہی دیر کو، اور ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ نبی، یہ خلیفہ اللہ بناتے ہیں، کون بناتا ہے. بہرحال محترم زاہد خان صاحب کے لیے میرے لیے جذبات امڑے تو میں نے یہ آڈیو کی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. فیصل بھائی بہت شکریہ، آپ نے یہ آڈیو کی اس لحاظ سے کہ یہ آپ کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتی ہے. آف کورس ہم لوگوں کو اتنا براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ہمارے دور میں، جب ہم ابھی زندہ سلامت ہیں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بجائے اس کو گالیاں دینے، پتھر مارنے اور برا بھلا کہنے کے، تحمل کے ساتھ بات چیت کریں، اس کا ویو پوائنٹ سنیں، اور اگر اس کی کوئی بات دل کو لگتی ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی اور وہ اتنی کشادہ دلی سے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے تو ہم ان چیزوں کو اپریشیٹ کریں، نہ کہ ہم ان جاہلوں کی طرح ہو جائیں کہ جو ہی سنتے ہیں اور نبی کا لفظ ہی سنتے ہیں تو فوری طور پہ ان کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جہالت جو ہے یہ کب تک رہے گی. تحمل 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 بہت ضروری. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار انسان اور شہری ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض کو نبھائے، کیونکہ عقل مند کی چپ اور جاہل کا شور و غوغا جو ہوتا ہے وہ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اگر جو لوگ بھی تھوڑا سا شعور رکھتے ہیں وہ تو چپ ہو جاتے ہیں، مصلحت آمیز ہو کے ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور جاہلوں کو شور و غوغا مچانے کے لیے اور قتل کی دھمکیاں دینے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ معاشرے ہر لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے میں دل و جان سے امیر فیصل صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی بستے ہیں زمانے میں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ انڈیا میں ہیں. اور اسی طرح مغل اجالا صاحب کا کہ جو انسان کے دل کی کھڑکیاں کھولتی ہیں تعصب بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے. انسان حقیقت کی تلاش میں جیسے پانی بہے جاتا ہے ایسے چلا جاتا ہے. تو بہت ہی شکر گزار ہوں آپ کے دلی جذبات کا. تو باقی رہ گیا وہ سوال جس کا میں نے جواب دینا تھا، اس کی طرف پھر آتا ہوں مڑ کے. حقیقت یہ ہے، اقبال نے بھی اشارہ کیا ہے کہ
بس کے مشکل ہے یا بس کے مشکل ہے، ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کم سے کم اتنا ہی کام کر لیں، ان کا مطلب ان کو انسانیت تو سکھاتا ہے۔ انسانیت تک آ جائے تو حالات ہمارے سب کے بدل جائیں گے۔ تو اگر آدمیت اور جاہلانہ زندگی گزارنی ہے تو یہ ظلم، یہ غلطیاں، یہ مخالفتیں، یہ نفرتیں، تو پھر خدا اس قوم سے اس کی برکتیں چھین کر پھر ان کو دیتا ہے جو پھل لا سکے۔ اور میں پورے دل و جان سے کہتا ہوں کہ اب تو ہندوستان میں مسلمان بھی بدل گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے مسلمان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں ڈس یونٹی یا پھوٹ پڑ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان 10 یا 12 سالوں میں بہت ترقی کر جائے گا انسانیت کے لیے، کم سے کم انسانیت کے لیے، تاکہ راہ تیار ہو سکے بات چیت کرنے کی۔ یہ 1517 سے عیسائیت میں یہ جنگ تھی، اور 1517 میں مارٹن لوتھر آئے اور انہوں نے ریفارمیشن کی اور بتایا کہ پوپ کا حق نہیں ہے، مذہب کو علیحدہ کر دیا جائے، انسان کو خود حق ہے، اس کو آزادی دی جائے۔ تو جب سے ہی یورپ صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں جب تک یہ مذہب کے ٹھیکے دار، ان کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ ہو جائے تو بہت سے مسائل طے ہو سکتے ہیں۔ سیپریٹ دی ریلیجن فرام دی اسٹیٹ، جیسا کہ ان کا قانون بھی ہے، اور دوسری یہ کہ تھوڑا سا تعلیم یافتہ کر دیں ان کو، تو یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود ہی کر لیں گے۔ اچھا، اب میں آ جاتا ہوں اس سوال کی طرف جو اجالا مغل اجالا صاحب نے پوچھا تھا۔ اگر ایک تو بہت سے راز ہیں جو میں نے مختلف کتابوں میں بیان کیے ہیں، لیکن خدا نے سارہ کو بھی اور ہاجرہ کو بھی اور ابراہیم کو بھی کہا تھا کہ یہ خاندان آپس میں جدا نہ ہو۔ تو جب سارہ نے بعد میں نہیں مانا، حتیٰ کہ الہام ہوا اس پہ اور زبردستی کی کہ اس کو ہاجرہ کو نکال، اور ہاجرہ نے اس سے زیادہ نفرت کی، تو وہاں سے جہاں سے یہ دو خاندان جدا ہوئے ہیں، وہیں سے قائن حابل کی بنیاد پڑ گئی تھی۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس دوسرے رخ کی طرف کہ جو قربانی دی گئی ہے۔ یہ بات کرنی تو نہیں تھی، لیکن سوال ہے، یہ ایسا آ گیا ہے۔ ابراہیم پر ایک وقت آیا ہے جب یہ خدا سے پیچھے ہٹا۔ اب بات کرنی پڑ گئی، چاہتا تو نہیں تھا۔ جب یہ پیچھے ہٹا اور چاہا کہ تھوڑا سا جیسے انبیاء چھوڑ کے گئے ہیں مشن کو، لیکن پھر یہ پلٹا، تو یہ آزمائش تھی۔ خدا دیکھنا چاہتا تھا قتل کٹل کس کو کروانا تھا، کہ کیا یہ اب بھی ثابت قدم ہے، کیا اس کی پہلی محبت میرے ساتھ ہے، ورنہ یہ امتحان بھی نہ ہوتا۔ اگر ابراہیم شروع میں چند فیصلے صحیح کر لیتے، خدا کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، اور یہ آزمائش بھی فرشتوں کی طرف سے تھی۔ وہی میں نے کہا ہے بار بار کہ وہ اپنا ڈیلنگ کر رہے تھے جو انڈائریکٹ ڈیمینشن ہے، خدا ایسے کام نہیں کرتا۔ اگر میں نبیوں کی ساری باتیں بتاؤں تو میری زندگی تو یہیں جھگڑے میں آ گئی، تو خدا کا کیا بتاؤں گا۔ تو فیصلہ جو میں نے کیا خدا کی طرف سے کہ ایک زندگی ناکافی ہے کہ کیسے انسانیت کی مدد کی جائے کہ وہ مل جائے، پھر ایک زندگی
کہ انسان اس کو سنبھال لے، اس محبت کے تحفے کو. پھر ایک بنیاد روح کے اندر کہ ہمیشہ کے لیے خدا کو کیسے خوش کرنا ہے آنے والی زندگی میں. تو میں نے ان چیزوں پر میں زیادہ زور دے رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ راز الہی پر میری زیادہ توجہ ہو، کیونکہ خدا نے کہا جتنے راز کھلیں گے میرے متعلق، ایک عجیب قسم کی ہائی وے اور پل بنتے جائیں گے، انسانیت بدل جائے گی، آدمیت سے انسانیت کی معراج ہوگی، مذہب کے لوگ بدل جائیں گے. بس تھوڑا سا اب وقت چاہیے، کیونکہ خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ واقعات ہو چکے ہیں. اب خدا کی دنیا جب آئے گی، یہ کویسچن آف ٹائم ہے. تو اب جو ہو گیا میں اس کو تو نہیں واپس لا سکتا، لیکن میں وہ کام کر رہا ہوں کہ انسانیت جو خدا کی خبر ہوگی، ایک نئی روت ہوگی اس جہان کے اندر. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا. یہ ایک سوال ہے جو کل ہمارے پیور ڈسکشن کے ایک معزز ممبر نے بھیجا تھا، لیکن ٹائم زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یہ رہ گیا تھا. تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں جب بھی نیکسٹ میٹنگ ہوگی تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گی. میں اس کو پڑھ بھی دیتی ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. زاہد خان صاحب کو یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ کیا عالم ارواح اور خدا کی جنتوں میں بھی انسانوں کے جسمانی وجود ہیں، اور ان کے اندر دنیاوی زندگی جیسی جنسی تقاضوں والی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اور وہاں جن کے نکاح ہوئے ہیں وہ حق زوجیت بھی ادا کرتے ہیں؟ تو پلیز اس کا بھی جواب دے دیجیے گا، وہ منتظر ہوں گے. روح کا روحانی جسم ہوتا ہے اور وہاں نکاح نہیں ہوتے. اس کی لمبی تفصیل ہے. وہاں جو ہے وہاں کا معیار یہ ہے کہ جب دو ہم سفر آپس میں ملتے ہیں ایک جنت میں، تو ایک کو اگر زیادہ نور مل جائے تو وہ خدا حافظ کہہ کے چلا جاتا ہے اگلی جنتوں میں. تو وہاں کی دنیا اور ہے، اور خواہشات وہاں پہ ہوتی ہیں. جب بیکاری کو کچھ ملے نہ غلام کو کچھ ملے، نہ دنیا والوں کو کچھ ملے. وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہاں تو سب کچھ ہے. تو وہاں ایسی خواہشات نہیں ہیں. جیسا ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کے محمد صاحب کی بھی. وہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے خبر دی کہ وہ جنت میں جائے گا چاہے وہ چوری کرے یا زنا کرے. اب چوری انسان اس دنیا میں اس لیے کرتا ہے یا تو تنگ آ کے یا مزہ لینے کے لیے، کوئی بھی نیت ہو. تو وہاں تو سب کچھ دے دیے گئے، تو چوری کسی نے کیا کرنی ہے. اور یہ کہ زنا کرے تب بھی جنت میں جائے گا. تو وہاں جو جنت میں جائے گا وہ پہنچے گا تو وہاں بڑے مواقع ہیں، اس کو مل جائیں گے ہم سفر. تو اسے زنا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی تفصیلات پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے حالات کیا ہیں، تو پھر اس موضوع کے اوپر ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آنکھوں دیکھا حال سامنے آ جائے، تو اہل علم اور معرفت الہی کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے گا، اور ان کا کعبہ بھی درست ہو جائے گا، اور سمت بھی ٹھیک ہو جائے گی. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا قیمتی وقت ہمیں دینے کا، اور ہمارے سارے سوالات کا بہت ہی شفقت اور تحمل سے جواب دینے کا. آئی ایم ریئلی گریٹفل. اور بہت شکریہ کہ آپ کو جب بھی انوائٹ کیا جاتا ہے آپ تشریف لاتے ہیں. تو میں بھی اور امیر فیصل بھائی بھی آپ کے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.